पटियाला जेल से एक बुरी खबर आई है। इमरान खान को केपी हुकूमत के हवाले किया जाए, ये एक मुतालबा है। अदालत ने कहा है कि 2 अप्रैल को वज़ीर आला केपी को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। गंडापुर साहब ने ये भी लोगों को कहा है कि जी आप अफसरान को जो जी ईंट वगैरह मार के उनका सर फाड़ सकते हैं। और सेनेट में एक उम्मीदवार ऐसा है कि तमाम सियासी पार्टियां उसके ऊपर इत्तफाक कर चुकी हैं। वो उम्मीदवार खुशकिस्मत कौन है और वो क्यों इतना खुशकिस्मत है? आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? खातून अव्वल तो वो बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक उड़ाइच और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज के वीलॉग में हम बड़ी अहम खबरों के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि अडयाला जेल से एक बुरी खबर आई है। वो खबर क्या है उस पर भी तबसरा करेंगे। इमरान खान को केपी हुकूमत के हवाले किया जाए, ये एक मुतालबा है। ये मुतालबा, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका जवाब क्या है? इससे भी बढ़ के आगे अदालत ने कहा है कि 2 अप्रैल को वज़ीर आला केपी को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। ये अदालत ने, किस अदालत ने कहा, क्यों कहा? और गंडापुर साहब ने ये भी लोगों को कहा कि जी आप अफसरान को जो जी ईंट वगैरह मार के उनका सर फाड़ सकते हैं, किस वजह से फाड़ सकते हैं। और सेनेट में एक उम्मीदवार ऐसा है कि तमाम पार्टीज जो हैं, तमाम सियासी पार्टियां उसके ऊपर इत्तफाक कर चुकी हैं। वो उम्मीदवार खुशकिस्मत कौन है और वो क्यों इतना खुशकिस्मत है, इस पे भी बात करेंगे। और आज में होने वाली जो भी डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। ख़ास तौर पे आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? खातून अव्वल तो वो बनी है, उनके हवाले से प्लान क्या किया जा रहा है पीपल्स पार्टी में, ये सारी बातें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो ये कि जी केपी के गवर्नमेंट जो है वो मुतालबा क्या करती है? वो कहती है इमरान खान को हमारे हवाले किया जाए। ये मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर जो तमाम वो कह रहे हैं कि जी हमारा कैदी महफूज नहीं है। कैदी नंबर 804 की बात हो रही है, जो इन दिनों पंजाब में अडयाला जेल में कैद है। उनके हवाले से ये कहा गया है कि जी उनकी चूँकि अगर पंजाब उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो फिर इमरान खान को केपी भेज दिया जाए। और दूसरी तरफ इसका जवाब भी बड़ा दिलचस्प है, लेकिन पहले मैं इसके ऊपर ही आ जाता हूँ कि ये क्यों कहा गया। हुआ ये था कि मुलाकातों पर पाबंदी आयद की, फर्जी मशक की गई, जिसमें सायरन बजे, जिसमें 5 थानों की पुलिस आई, रेंजर्स आए, एम्बुलेंस आई, 112 आई, सब आए। तो एक पूरा बताया गया जी कि सिक्योरिटी वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और मीडिया को भी 2 किलोमीटर दूर रख दिया गया अडयाला से। ये सारी जो बातें हैं, इसके बाद फिर मुलाकातें जब नहीं हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों में भी गई। और उसके नतीजे में अब फिर केपी के जो तर्जुमान हैं हुकूमत के, बैरिस्टर सैफ साहब, उन्होंने ये मुतालबा किया। उन्होंने कहा जी पंजाब अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकता इमरान खान साहब को तो केपी भेज दिया जाए। याद रहे कि वो पाकिस्तान की किसी भी जेल में उनको भेजा जा सकता है। ये सवाबदीद है कि उनको कहाँ पे भेजा जाए। पहले एक ज़माने में कहा जाता था कि मच जेल भेज दिया जाएगा, बदनाम ज़माना। अच्छा, इसी तरह कुछ खौफनाक जेलें हैं जहाँ पर डराया जाता है पंजाब में। ख़ास तौर पे जो अटक की कहा जाता है, लेकिन अब तो बहुत बेहतर सिचुएशन है। मियाँ वाली की जेल भी मैंने देखी, वो भी अब बहुत बेहतर है। और मियाँ वाली की तो वैसे ही खान साहब का अपना शहर है। लेकिन ये मुतालबा मुझे नहीं लगता कि पूरा किया जाएगा केपी का। जिन्होंने उनको अंदर किया है, जिन्होंने इतनी सजाएं दी हैं, वो उनको इसलिए नहीं किया था कि केपी में उनकी एक दिन हुकूमत बनेगी और इमरान खान साहब को वहाँ पे जेल में भेजा जाए और वहाँ पे जनाब पूरी गवर्नमेंट जो है उनकी खिदमत कर रही हो। ऐसा भी अपनी नोयत का एक मुनफरिद वाक़या होगा। तो जो जवाब आया पंजाब हुकूमत का, उन्होंने जवाब ये दिया जी अरबों रुपए लूटने वालों को बेहतरीन सहूलतें मैसर हैं। अज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, उन्होंने जवाब देना ही था जो इनकी तरफ से आया था। और उन्होंने कहा जी कि जो है ना, हमें पता है कि कैसे सिक्योरिटी करनी है, हम बिल्कुल बेहतरीन सिक्योरिटी कर रहे हैं, इसलिए आप हमें ना बताएं कि सिक्योरिटी क्या होगी, कैसे होगी। इसी के साथ मैं अली मीन गंडापुर वाली जो खबर है वो जोड़ता हूँ। अदालत ने कहा जी वज़ीर आला केपी के अली मीन गंडापुर को 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इंसाफ दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के केस में वज़ीर आला केपी को के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिया। और श्री मज़ारी, मुराद सईद, मुसरत चीमा के भी वारंट, मेट्रो बस स्टेशन सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम और इसमें नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हुए हैं। अदालत ने कहा है कि 2 अप्रैल को पेश होने का, गिरफ्तार करके पेश किया जाए उन्हें। और इसके अलावा शिबली फराज, शहबाज गिल और मुख्तलिफ लोगों के भी हुए हैं वारंट जारी। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि भाई अली मीन गंडापुर साहब को
وزیر اعلیٰ کے پی ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے کے چلتا ہوں. بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب کی حکومت آئی اور وفاق میں نون کی حکومت تھی، تب بھی بڑے مزیدار معاملات ہوتے تھے. تب کیا ہوتا تھا جی کہ اسلام آباد میں دھرنا ہو رہا ہے، خٹک صاحب جو ہیں وہ پوری تیاری کے ساتھ، وزیر اعلیٰ کے پی جو ہے وہ آ رہے ہیں دھرنے میں پوری تیاری کے ساتھ، اور وہ وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول لے کے بھی آ رہے ہیں. اسی طرح گلگت بلتستان کے خالد خورشید ہے، وہ یہاں پہ جب مظاہرے ہو رہے تھے پنجاب میں اسلام آباد میں، تو وہ بھی اس طرح پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا کرتے تھے پروٹوکول کے ساتھ. تو آپ سوچیں کہ اگر کچھ ایسا ہو کہ پنجاب پولیس گرفتاری کے لیے جائے اور آگے سے کے پی پولیس اس کا مقابلہ کر رہی ہو، تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی ایک سچویشن ہو جائے گی جس میں شاید ملک کو نہیں جانا چاہیے اس سچویشن کے اندر. لیکن بہرحال اب عدالت کا فیصلہ ہے، یہ میرے خیال میں آگے جا کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور ویسے بھی اس سے ہنگامہ رہے گا، ایک منظر ہو جائے گا جو بھی ہے. اب ہی از ناؤ چیف منسٹر کے پی. اچھا، انہوں نے نا ایک بڑا ڈیرہ اسماعیل خان وہ گئے ہیں، وہاں پہ کسی گاؤں میں خطاب کر رہے تھے علی مین گنڈا پور صاحب. وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا، انہوں نے کیا جناب افسران کے جو سارا نا اس میں روڑے مارو، اینٹیں مارو. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے گاؤں سید اللہ میں کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے علی مین گنڈا پور نے کہا رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں دوست ہیں، اور رشوت مانگنے والے افسر کے سر پر اینٹ مارو اور پھر میرا نام لو. انہوں نے کہا کہ مجھے کبھی شکایت نہ کرو کہ فلاں رشوت مانگ رہا ہے، رشوت مانگنے والے کے سر پر اینٹ مارو، اس کے بیٹے کے کہو آپ کے والد کو جہنم سے بچایا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کا کہنا تھا کہ نہ خود جہنمی بنو نہ مجھے بناؤ، لہٰذا عوام غیرت کرے اور رشوت خور کو موقع پہ سزا دے. وزیر اعلیٰ پاپولر بھی ہیں وہاں پہ، اور تصور کیجئے کہ اگر وزیر اعلیٰ صاحب کی یہ بات کسی نے مان لی اور جا کے مارنا شروع کر دیا تو قانون کو ہاتھ میں لے لیا. وزیر اعلیٰ صاحب نے نہیں بعد میں آپ کو چھڑوانا. ہاں، اس کا کوئی طریقہ کار ہوگا، کمپلین کریں، میڈیا کو دیں جو افسران رشوت لیتے ہیں، لیکن اس کا حال یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے اینٹ مار دیں. وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور صاحب کا مزاج کچھ ذرا تھوڑا سا مختلف ہے، اور وہ ان کی اس تقریر کو اتنا سیریس نہ لیا جائے کہ جا کے عوام جو ہے وہ پتہ چلے جی کے پی کے جو آدھے افسران ہیں ان کے سر پھٹے ہوئے ہوں. اچھا، آگے آصف زرداری صاحب کی جو بیٹی ہیں آصفہ بھٹو، ان کی بڑی مشابہت ہے بینظیر صاحبہ سے. جو دوسری ان کی بہن ہے وہ تو شادی کر چکی ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا، میں نے الیکشن سے پہلے پوچھا تھا بلاول بھٹو صاحب سے یہ سوال، تو پھر ان کے کچھ قریبی لوگوں سے پوچھا کہ آصفہ بھٹو صاحبہ کے حوالے سے کیا ہے، تو تبھی میں نے خبر بھی یہ بریک کی تھی کہ ان کو ضمنی الیکشن لڑوایا جائے گا. اور اب ہوا یہ کہ ان کو خاتون اول بھی بنا دیا گیا. خاتون اول کو کیا کیا سہولیات ملتی ہیں، کیا کیا تنخواہ ملتے ہیں، مراد کیا ملتی ہیں، ساری وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پھر بتاؤں گا کہ آصفہ بھٹو صاحبہ کیا کرنے جا رہی. پہلے تو یہ کہ آصفہ بھٹو صاحبہ کو زرداری صاحب کی جو نشست ہے وہیں سے ایم این اے کا الیکشن لڑوایا جا رہا ہے. وہ ایم این اے بن کے اب قومی اسمبلی میں پہنچیں گی اور آپ کو لیڈ کرتی نظر آئیں گی. اس سے پہلے وہ اپنے بھائی کی کیمپین، بھائی کے نعرے، اور مختلف جگہوں پہ کراچی میں، اندرون سندھ، آپ کو پنجاب میں ایون وہ کیمپین کرتی ہوئی نظر آئی ہیں. آصف علی زرداری نے اپنی چھوٹی صاحبزادی آصفہ بھٹو کو خاتون اول بنانے کا فیصلہ کیا تھا. ہوتا کیا ہے، خاتون اول کا کیا اسٹیٹس ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو ساری بتاتے ہیں. عمومی طور پہ ہوتا کیا ہے کہ وزیر اعظم و صدر مملکت کو کی اہلیہ کو خاتون اول کا درجہ دیا جاتا ہے. تاہم یہ پہلا موقع ہوگا کہ کسی وزیر اعظم یا سویلین صدر کی بیٹی کو خاتون اول کا درجہ دیا گیا. قانونی ماہرین کے مطابق صدر مملکت خاتون اول کا درجہ اپنے گھر کی کسی بھی خاتون کو دینے میں بااختیار ہے. اس میں کوئی قانونی قدغن نہیں، کیونکہ اپنی بیٹی کو خاتون اول قرار دینے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہوگا. اس سے پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنی بیٹی نسیم اورنگزیب کو خاتون اول قرار دیا تھا. مبصرین کا کہنا ہے خاتون اول کا عہدہ ایک صفاتی روایت کے طور پر رکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ قانون میں اس کی کوئی مراعات یا ذمہ داری موجود نہیں ہے. جب بھی بین الاقوامی کانفرنس ہوتی ہے، غیر ملکی مہمان کی آمد ہوتی ہے، تو ایک پروٹوکول کے طور پہ مہمانوں کا استقبال کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہی ہوگا خاتون اول کئی ملکی بین الاقوامی کانفرنس میں بھی شرکت کرتی ہیں جو خواتین سے متعلق ہوں یا صدر مملکت کے ساتھ خاتون اول کی پارٹیسپیشن لازم ہو. خاتون اول کے لیے بلو بک میں کوئی خاص پروٹوکول تو موجود نہیں، تاہم ایوان صدر میں خاتون اول کی معاونت کے لیے عملہ متعین کیا جاتا ہے جو ضرورت پڑنے پر ان کی معاونت کرتا ہے کہ بھائی سٹاف ان کو ملتا ہے. آئین اور قانون کے مطابق صدر کو ملنے والی تمام مراد سے فیملی کے تمام ممبران مکمل اور مستفید ہو سکتے ہیں. وہ مراد کیا ہیں؟ سرکاری رہائش گاہ، ہوائی جہاز استعمال کرنے کی اجازت، اور صدر کو ملنے والی جو بھی مراد ہوتی ہیں، فون، یہ وہ سب کچھ، سیکیورٹی. اچھا، آصفہ بھٹو صاحبہ کو ضمنی الیکشن لڑا کے قومی اسمبلی میں بھیجا جائے گا. خاتون اول کا اسٹیٹس ان کے پاس ہے. وہ صدر مملکت کے ساتھ مختلف جو ملکوں میں دورے کریں گی
اور ایک متبادل قیادت کے طور پہ ان کو دیکھا جائے گا، یعنی بلاول بھٹو صاحب کی وہ مدد کریں گی. یہ زرداری صاحب کی سوچ ہے کہ اپنے دونوں بچوں کو اس طرح سے آگے لایا جائے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے دستے بازو بنے. جو آصفہ بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ پبلک میں جاتی تو ہیں، لیکن ان کا مزاجن جب میں نے پوچھا تو پتہ یہ چلا ان کے قریبی افراد نے کہا کہ مزاجن تھوڑی سی مختلف ہیں، شرمیلی ہیں، بہت زیادہ انٹریکشن نہیں کرتی میڈیا ہو یا باقی جو معاملات ہیں سیاسی، لیکن ضرورت پڑنے کے اوپر وہ بہت زبردست نعرے بھی لگواتی ہیں، وہ جلسوں میں تقاریر بھی کرتی ہیں اور ایک پورا ماحول کو گرما بھی دیتی ہیں. یہ سارے معاملات جو ہیں آصفہ بھٹو صاحبہ کرتی ہیں. اور اب یہ خاتون اول MNA بھی ہوں گی، خاتون اول بھی ہوں گی، اور آپ کو پاکستان کی نمائندگی کرتے بھی نظر آئیں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہی مستقبل کی قیادت ہے جو پوری تیاری کی جا رہی ہے. اگر میں تھوڑا سا اس کے ساتھ چلوں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس دفعہ سینٹ میں رضا ربانی پرانے جتنے چہرے ہیں ان کو دوبارہ ٹکٹ نہیں دیا، نئے لوگوں کو وہ آگے سینٹ میں لا رہے ہیں، ایک آدھ کو چھوڑ کے. اچھا، میں نے آپ کو بتانا تھا سینٹ کی بات چلنے کے لیے کہ سینٹ میں کون سا ایسا امیدوار ہے جس پہ سبھی اکٹھے ہو گئے ہیں اور سب نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، سبھی نے اس کو ووٹ کرنا ہے وہ آزاد ہے. نام ہے ان کا محسن نقوی. قسمت ان پہ مہربان رہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہو، سیاستدان ہو، سارے ان پہ مہربان ہیں. ہوا کچھ یوں ہے کہ انہوں نے یہاں سے آزاد سینیٹر بننے کا فیصلہ کیا. انہوں نے فیصلہ کیا کیا؟ فیصلہ کسی اور نے کیا. وہ وزیر داخلہ بن چکے ہیں، نگران وزیر اعلیٰ تھے، پھر چیئرمین PCB بنے، اب چیئرمین PCB بھی ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں. کل ایک صحافی نے ان سے سوال بھی کیا، ہمارے بڑے دوست ہیں فاخر باز، انہوں نے بڑا سخت سوال کیا کہ بھائی آپ تو زرداری صاحب کے فرنٹ مین تھے اور آپ کو FIA نے آپ کو طلب بھی کیا تھا. تو محسن صاحب کو برا بھی لگا یہ سوال، لیکن انہوں نے تردید کر دی. انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، مجھے کبھی طلب ہی نہیں کیا اور یہ خبر غلط ہے. تو یاد رہے کہ FIA بھی وزارت داخلہ کے انڈر آتی ہے اور اب محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر سب نے کس طرح کیا ہے کہ ان کے جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہیں سینٹ کی، جو ان کی ہے یہ امیدوار ہیں اس کے طور پہ، تو اب آپ نے ذرا دلچسپ دیکھنا ہے. پیپلز پارٹی کے یسر رضا گیلانی صاحب کے بیٹے ممبر پنجاب اسمبلی علی حیدر گیلانی، غضنفر عباس شینا استحکام پاکستان پارٹی کے، پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر، چودھری شجاعت حسین سابق وزیر اعظم کے بیٹے جناب چودھری شافع حسین اور صوبائی وزیر، 2 سابق وزراء اعظم کے بیٹوں نے جناب تجویز کنندہ اور تائید کنندہ بنے، اور 2 یعنی 4 پارٹیاں، پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، کاف لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی، 4 پارٹیاں ہوں گی. سبھی نے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ بنائے. یہ آزاد ہیں، لیکن یہ ایسے آزاد ہیں جن کو ہر پارٹی ووٹ دے گی. جب یہ آپ کے سامنے انہوں نے منتخب ہونا ہے، اب سینیٹر وزیر داخلہ یہ بن چکے ہیں، تو یہ خوش قسمتی گل بھی ہے. خیر ان کا وہ ذرا تھوڑے سے لوگوں سے گل مل بھی جاتے ہیں، لیکن آج کل ان کی جو مضبوط گرپ ہے پاکستان کے کسی بھی عہدے پہ وہ آنکھ ان کو رکھتے ہیں یا اشارہ کرتے ہیں، وہ عہدہ ان کے پاس چل کے آ جاتا ہے. اپنے میزبان فاروق وڈائچ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر نئے ویلاگ کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.